वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इससे पहले कि हम अपने बड़े मौजू की तरफ आएँ, इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में आज एक इमाम बारगाह के ऊपर हमला हुआ है। बाबुल इल्म उस इमाम बारगाह का नाम है, जिसमें एक IB के अहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और 4 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इस इमाम बारगाह के बारे में कहा जाता है कि कैटेगरी A के इमाम बारगाहों में शुमार होता है, जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ CCTV फुटेज पर भी ये अटैक कैप्चर हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से हमलावर आए गेट पर और उन्होंने फायरिंग कर दी। अभी तक ये हमला तो कहा जा रहा है, ये नहीं पता लग रहा कि ये दहशतगर्द हमला है या क्या, लेकिन फ़िलहाल जो पुलिस कह रही है कि बज़ाहिर ये एक फिरकावाराना जो सैयद हुबदार शाह हुसैन शाह नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकार का जो शहीद हुए हैं। 4 और लोग ज़ख्मी हैं। कहा जा रहा है कि 2 शदीद ज़ख्मी हैं। टारगेट किलिंग, जिससे टारगेट किलिंग हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इनके तरीक़ाकार देखें कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग आते हैं, कुछ दूर मोटरसाइकिलें पार्क करके 2 लोग फिर आकर ओपन फायरिंग करते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल टारगेट किलिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड अटैक तो है। एक और बात इसमें है मुफ्ती साहब कि इसके करीब एक पुलिस का चेक पोस्ट भी है और डॉन न्यूज़ की जो इतला है जिसकी मैं हवाला दे रहा हूँ कि उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल मीटिंग हो रही थी तो वो वहाँ चले गए थे। अब क्या हमलावरों को इसके बारे में पता था? दहशतगर्दी का वाक़या ये होता है कि बतौर दहशतगर्द कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शिकार हो, इज्तिमा अगर हो रहा हो तो सबसे बेहतरीन टारगेट वो होता है। लेकिन दोनों चीज़ें साथ एक भी हो सकती हैं। अगर मतलब अब ये स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि अगर IB ऑफिसर को टारगेट किया है तो दहशतगर्दों ने ही टारगेट किया है। और दूसरी बात है कि कराची में भी हमने अगर अंसारुल शरिया के आप तरीक़ाकार देखें तो वो भी टारगेट किलिंग ही कर रहे थे। इस्लामाबाद में ये पहले भी इमाम बारगाहों पे हमले होते थे, जब दहशतगर्दी की एक लहर चली थी तब हुए थे, लेकिन उसके बाद रिसेंटली ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। पिंडी में ज़ाहिर है आपको पता है कि 2-3 साल कबल जो बड़ा एक वाक़या हुआ था और जलूस के ऊपर वो कराची में तो खैर 12 महीने खदशा रहता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ अनयूजुअल है। चलिए जनाब आते हैं धरने की तरफ। जैसे हमने कहा कि तबाद का धरना तो ख़त्म हो गया, मगर लाहौर में अभी भी चल रहा है। एक वफाकी वज़ीर की कुर्बानी हो चुकी है, मगर जो लाहौर में एक मुखालिफ धड़ा बैठा हुआ है तहरीक लब्बैक में ही डॉक्टर अशरफ जलाली साहब का, वो अब मांग रहे हैं इस्तीफ़ा राना सनाउल्लाह साहब का। कल हमने ये भी बताया था कि राना साहब ने कहा मुतालबात उन तक नहीं पहुँचे, लेकिन उसके बाद मुतालबात ज़ाहिर है उस तक पहुँच गए। आज हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है किसी भी ऐसे उसमें और कमेंट करते हैं, आज खासी चुप साध रही। उन्होंने कोई ऐसा बयान भी जारी नहीं हुआ, कोई प्रेस के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। शायद उसकी वजह ये कि कतरी शहजादे वो भी आए हुए थे, जाती उम्रा में, प्रायोरिटीज़ भी होती हैं। तो तुम जो आए हो तो क्या लेने आए हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये राना साहब जो है उनकी आजकल खासी फरमाइश हो रही है। एक तो ये कर रहे हैं धरने वाले साहब जिनका आपने जिक्र किया, दूसरे जो हज़रत सियालवी साहब हैं जी उनकी तरफ से भी ख्वाहिश है कि वो आएँ और एतराफ़ करें और कलमा पढ़ें और दोबारा मुसलमान हों। अच्छा, राना साहब को मैं आज चैनल्स पे देख रहा था तो ज़्यादा आमतौर पे वो थोड़े से चीयर अप होते हैं, लेकिन आज वो बहुत ही गार्डेड और डिप्रेसिव थे, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, खासी बात है। इस दौरान इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ख़ासा एक सिग्निफिकेंट बयान दिया है। आमतौर पे जो तासुर हो रहा है मीडिया में भी, अखबारात में भी, इवन अदलिया में भी कि साहब उससे जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी फ़ौज को क्या ज़रूरत थी इस चक्कर में पढ़ने की, अगर पढ़ना ही था तो हुकूमत के साथ मिलके कोई होता, अलग से एक फ़रीक बनने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन खान साहब ने आज वजाहत की है कि उन्हें तो ये ठीक लगा और जिस खुश उसलूबी से बहरान निपटाया है फ़ौज ने वो काबिल तारीफ़ है। एक उन्होंने बात तो लंबी की है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाला है उनकी गुफ्तगू का, सुनिएगा ज़रा।
اگر فوج نہ آتی، میں یہ اب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ بڑی غلط چیزیں آئیں، مجھے افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جس طرح کی باتیں کی. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ماشاءاللہ جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس طرح کا پریشر ہمارے پر پڑنا شروع ہوا جب وہاں فیض آباد میں ایکشن لیا گیا اور جب لوگوں کا ایک ریاکشن آیا سارے پاکستان میں، ساری جگہ سے ہماری پارٹی کے کارکنوں سے ہمیں پریشر شروع ہو گیا کہ وہ بھی جانا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی پولیٹیکل چیز ہے، وہ اپنے عقیدے کے اوپر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے قوم کھڑی تھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فوج نہ یہ سمجھوتا کرواتی، اس ملک پہ اتنا بڑا انتشار آ رہا تھا، ہم سب کو خوف آیا ہوا تھا. میں نے 2 نفل پڑھے صبح اٹھ کے جب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. اچھا، یہ کلیئر ایک بات ہو گئی خان صاحب کی طرف سے. اچھا، خان صاحب نے ایک اور چیز اسی جواب میں کہی کہ یہ تاثر جو بن رہا ہے کہ جی ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کا فائنل ڈرافٹ میں انوالو تھیں، اور اگر قصور ہے تو پھر سب کا برابر کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اول تو یہ بات غلط ہے، یہ بیک ڈور سے کام ہوا ہے، باریک کام ہوا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں تو بھائی تمام اجلاسوں کے منٹس بھی ہوتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگز بھی ہوں گی، وہ انہیں سامنے لے آئیں تو آپ کا جو ہے وہ سارا چیزیں، میرا خیال ہے یہ ایک معقول ڈیفنس ہے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیے ہر جماعت نے اس بل کو صرف اپنی جو اس کی چاہیے تھی چیزیں اس کے علاوہ نہیں دیکھا. اب تحریک انصاف کو کیا چاہیے تھا کہ اوورسیز کو ووٹنگ کے اوپر وہ بہت زیادہ، اور 3-4 الیکشن ریفارم کے باقی انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے آپ کریں، یہ ہماری ایسی چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر ڈیبیٹ کر دیں. پورا ایکٹ نہیں پڑھا. اسی وجہ سے دیکھیں جب یہ حافظ حمداللہ صاحب نے یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا پہلی دفعہ، تب تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آن ریکارڈ ہے انہوں نے سپورٹ کیا، اس کو پاس کیا. تو یہ کہہ دینا کہ اس وقت نہیں تھا، تو جب حافظ حمداللہ نے یہ مسئلہ اٹھا لیا تھا تو اس وقت تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا نا، اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا پاس کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی. اچھا، عمران خان حافظ حمداللہ کا نام نہیں لے رہے، انہوں نے کہا جی سب سے پہلے شہباز شریف نے بگل بجایا تھا کہ اس وزیر کو نکالو. بالکل جی بالکل. اچھا، اور کہنے لگے تو پھر ہم تو نہیں کہہ رہے، سب سے پہلے تو بگل ہی مسلم لیگ نون کے اندر سے وجہ ہے، اور اب یہ ہے کہ بقول ان کے مسلم لیگ نون والے جو ہیں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جی اب جو معاہدہ ہے اس کے حساب سے ظاہر تحقیقات کھلیں گی، تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اصل محرک کیا تھا یہ جو چالاکی کی گئی ایکٹ کے ساتھ. جس طرح بقول عمران خان ڈان لیکس کے ذریعے انڈیا کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی، کیا الیکشن ایکٹ میں یہ جو ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی اس سے بھی کسی بیرونی طاقت کو خوش کرنا مقصود تھا؟ میں اسے امریکہ سمجھ رہا ہوں، شاید امریکہ یا یورپین یونین. دیکھیے ایک وہ بارہا آپ سے مطالبات کرتے رہے ہیں، اور ریسنٹلی بھی مجھے پتا ہے کہ کچھ ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ جناب ایک تو آپ یہ دوبارہ سے فریز لگائیں ڈیتھ پینلٹی کے اوپر، اور بلاسفیمی لو کو وہ کرے، جس کو حکومت نے بہرحال ریفیوز کر دیا. اچھا، اور اس بیان کے بعد آپ دونوں جو کہتے ہیں نا کہ خان صاحب بڑی پکچر میں نہیں دیکھتے، وہ صرف اپنی دیکھتے ہیں، اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ بڑی پکچر میں دیکھتے ہیں اور ان میں خاصا تحمل اور برداشت بھی ہے. مثلاً خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنے کے دوران ہر ایک کے بارے میں ظاہر ہے بہت کچھ پول کھولے اور ان کے بارے میں جو القابات استعمال کیے چڑ کے، تو اس کے بعد بھی اگر خان صاحب کا بہت بڑا دل ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میرے کارکن اور ہم بھی جو ہیں، ایک اشارتاً کہا کہ دھرنے میں جا سکتے تھے، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ فوج بیچ میں آ گئی ہے. اب خان صاحب جو ہیں بڑا دل اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک طرف ان کا اتحاد ہے مولانا سمیع الحق صاحب کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. اچھا، اب خادم حسین رضوی صاحب کی اپنی غلط فہمی اپنی جگہ خان صاحب کے بارے میں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھا جائے. اگر اس سے ایک پولیٹیکل مائلیج مل رہا ہے تو اس سے فائدہ نہ اٹھانا تو بیوقوفی کی بات ہے نا.
آج کل تو سبھی ہاتھ سیکھ رہے ہیں. صحیح بات, ہاتھ کیا سیکھ رہے ہیں یار, مطلب چنگاری لگانے میں تو آپ کے شہباز شریف صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ. اچھا سب اس کو استعمال کریں, لیکن عمران خان کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ سکسیس ہیز 1000 فادرز. تو جب ایک اتنی بڑی جیت ہے آپ کے سامنے, تو جو جیتا ہے اگر آپ اس کو گلے نہ لگائیں, کم از کم اس کے موقف کو تو گلے لگانا ہوگا نا. اس میں دو چیزیں, ایک ہے انہوں نے جو بات کی کہ یہ مسئلہ صلح صفائی سے نمٹ گیا اور وہاں انتشار نہیں پھیلا, یہ ایک میجورٹی ویو بنتا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پر نہیں ہوا, حل ہو گیا. اعتراض ہے کہ کس طرح حل ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت نے ریئیکٹ کیا, یا جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فوج کو کے کردار کو کوشچن کیا, تو اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب لاہور والے دھرنے میں فوج نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پھر آپ کر کے دیکھ لیں, ہم اس میں اب نہیں پڑیں گے بیکاز آپ نے تو ہم نے ایک رول کروایا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے کل مکمل حمایت کی تھی. وہ تو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بات کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گوئنگ فارورڈ اب آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا فیض آباد کا, لیکن لاہور میں جو دھرنا ہے وہ تو ابھی نہیں اٹھا. تو اگر اس کے لیے وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے فوج بھی تھوڑی سی پیچھے ہٹے گی کہ جناب آپ نے جو ہم نے پہلے کروایا تھا اس کے اوپر اچھا خاصا ہمیں سننے کو مل گئی, تو اب لاہور کا اب آپ اٹھوا لیں. اچھا, اور آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ جو ہیں اب ان کا جھکاؤ بدل رہا ہے. جیسے پرویز مشرف صاحب کی مثال لے لیں, ابھی ARY کا جو 11th آور ہے, ہمارے دوست وہ پروگرام کرتے ہیں, اس میں بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا جی سوال یہ تھا کہ یہ تصویر کیسی لگے گی, 23 پارٹی کا جو الائنس جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا, اس کے بارے میں سوال تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے اور سنی تحریک کے, اور درمیان میں ایک لبرل اور روشن خیال امیج والے پرویز مشرف صاحب ہے. انٹرسٹنگ تصویر بنے گی. انہوں نے کہا جی میں لبرل ہوں, یہ بات درست ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں مذہبی جماعتوں کا مخالف ہوں, بلکہ میں تو لشکر طیبہ کا بھی زبردست مداح ہوں, اور وہ بھی میرے مداح ہیں. میں حافظ سعید سے بھی مل چکا ہوں, کیونکہ کشمیر میں بھی اس حق میں تھا کہ انڈین آرمی کو مستقل دباؤ میں رہنا چاہیے, اور حافظ صاحب بھی اسی حق میں ہیں. اور لشکر طیبہ ایک بڑی طاقت ہے, اسی لیے امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پہ اسے ایک دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو کچھ اور کہہ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا جی 2008 کے ممبئی حملوں میں یہ تاثر غلط ہے کہ لشکر طیبہ جو ہے وہ ملوث تھی, اور جس طرح حافظ صاحب کی رہائی پہ امریکہ نے رد عمل کا اظہار کیا ہے, تو یہ پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کی توہین ہے. یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ایز اے اسٹیٹ کہ کس کو باہر رکھنا ہے اور کس کو اندر رکھنا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے یا نہیں, تو میرے حساب سے تو کوئی خطرہ نہیں. صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو ملک ہے اس ضرورت کے حساب سے جمہوری جو سسٹم ہے اس کی قطر بیونت کرنی ہے, اسے ٹیلرنگ کرنی ہے, اس کی اس سوٹ جو سوٹ ہمیں فٹ آ سکے. اور اس میں جو چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے اس میں فوج کا بھی کردار ہونا چاہیے. نیشنل سیکورٹی کونسل یہ ہے. اور مطلب ہر ایک نے اپنا جو موقف ہے اس کو ری الائن کیا ہے. لائف میں ایسے ہی ہوتا ہے نا سر, آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ہاں اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو فیض آباد ہے, کیا اس سے ملک 2018 میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس پہ بھی کوئی اثرات رفتہ رفتہ پڑیں گے؟ اس کا بھی جائزہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آج کل کافی تجزیے بھی میں پڑھ رہا تھا آ رہے ہیں کہ بریلوی مسلک کا نہیں, وہ اسی میں ہم لیڈ ان کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں. تو یہ فی الحال وقفہ لے لیجئے, پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. یہ دھرنا ختم ہو گیا. اس کے ظاہر ہے کہ ذیلی اثرات کچھ عرصے تک فیل کیے جاتے رہیں گے. اس کے بعد موسم شروع ہو جائے گا 2018 کے ممکنہ الیکشنز کا. تو فیض آباد اس ملک کی سیاست پہ کیسے کیسے اور کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ فیض آباد کی جو مرکزی جماعت تھی تحریک لبیک, الیکشن کمیشن سے جو رجسٹرڈ تھی, اس نے سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ چونکایا تھا حلقہ 120 میں جو انہوں نے 7,500 ووٹ لیے تھے. تو کلثوم نواز جیت گئی تھی, لیکن کوئی اس بات کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا کہ کون جیتا ہے. اس بات پہ نظر تھی کہ
ایک نئی پارٹی نے کیسے اس نے ووٹ لے لیے. پھر اس کے بعد ایک اس سے بھی بڑھ کے چمتکار ہوا NA4 پشاور میں, جہاں 9000 سے زائد انہوں نے ووٹ لیے. تو اس کا مطلب تھا کہ یہ صرف پنجاب یا لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, ایک جو ہے شفٹنگ آف سینڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے, پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی شفٹ. اچھا, آج میں نے یہ کیا, میرے پاس تھوڑا سا وقت تھا تو میں نے خادم رضوی صاحب کے بہت سے کلپس سنے جو نیٹ پہ اویلیبل ہیں. اچھا, وہ ان کی نظریاتی گفتگو اپنی جگہ, لیکن جو ٹیپ کا بند ہے وہ یہ تھا کہ جی 2018 میں آپ کو پرچی جو ہے وہ دینی ہے, کم از کم قربانی آپ یہ دے سکتے ہیں عظمت رسول کے لیے. اچھا, اب اسلام آباد کے بعد جو سب سے زیادہ اثر ہوا دھرنے کے ریپرکشنز کا, وہ یا تو لاہور میں ہوا یا پھر کراچی میں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, شہری سیاست کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. لاہور فی الوقت مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. کراچی جو ہے اگر پرانے نتائج کے حساب سے دیکھا جائے تو MQM کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. لیکن اب جو 2018 کا فیض آباد کی روشنی میں نقشہ بنے گا, اس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں دا نیوز اخبار کے ضیاء الرحمان صاحب, سینئر صحافی احمد صاحب. اچھا, 2 سینئرز کو ہاتھ میں لاتے دیکھتے ہوں. اچھا, کراچی کا میں تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ یہاں بریلوی جو ووٹ ہے 1970 میں سب سے پہلے پتہ چلا کہ کتنا ہے, اس لیے کہ ٹریڈیشنلی 1970 میں ملتان, حیدرآباد اور کراچی میں جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی, اس نے ایک سگنیفیکنٹ انداز میں ووٹ لیا, اور یا تو انہوں نے سیٹیں جیتی تھیں یا پھر جماعت اسلامی نے ان شہروں سے سیٹیں جیتی تھیں. پھر اس کے بعد جو بھی سیاست کی بریلوی مکتب فکر نے وہ الائنس سسٹم میں کی. 1977 میں PNA بنا, اس کے بعد یہ IGI میں تو شامل نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے JUIF کے ساتھ 1988 میں الیکشن اتحاد بنایا تھا. پھر اس کے بعد اچھا, پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد پارٹی بھی فیڈ آؤٹ ہوتی چلی گئی. وہ دوسری بات ہے کہ اس وقت انس نورانی سنبھالے میں ہیں, مگر 3 گروپ دھڑے ہیں. وہ بات نہیں ہے جو تھی. اچھا, تو 90 میں سنی تحریک کا ایک ظہور ہوا یہاں پہ کراچی میں, محمد سلیم قادری صاحب نے قائم کی. بنیادی مسئلہ یہ تھا جو انہوں نے تحریک چلائی کہ جی دیوبندیوں نے جن مساجد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہیں, ان کو ہم واپس لیں. ان کا نعرہ بھی تھا کہ مسجدیں بچائیں گے, جوانی لوٹائیں گے. یہاں سے وہ شروع ہوئی تھی. پھر اپنے طور پہ وہ ایک تحریک بنتی چلی گئی, اور کئی علاقوں میں MQM کو بھی انہوں نے ٹکر دیا, ٹف ٹائم دیا. اچھا, 1998 میں سلیم قادری کا قتل ہو گیا, اور شبہ سپاہ صحابہ جو کہ دیوبندی مکتب فکر سے, اس پہ ظاہر کیا گیا, لیکن یہ بات میرا خیال ہے ثابت شاید نہیں ہوئی. پھر جو سب سے بڑا آیا کڑا وقت 2006 میں آیا نشتر پارک میں, آپ کو یاد ہوگا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ اسٹیج پہ سنی تحریک کی پوری قیادت تھی, وہ پوری اڑ گئی. اور اس کے بعد 2009 میں سنی کونسل بنی جو اب تک چلی آ رہی ہے. اچھا, یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جن کی انتخابی سگنیفیکنس جو ہے انڈیویجولی نہیں تھی, لیکن 25 نومبر کے بعد سے جو نقشہ بنا ہے, اب میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اب چونکہ عید میلاد النبی ہے جمعے کو, تو ہر جو اوور ہیڈ برج ہے اس پہ بڑے بڑے بینرز لکھے ہوئے تھے کہ جی مولانا خادم حسین رضوی کی طرف سے جو ہے عید میلاد النبی مبارک ہو. امیر المجاہدین, تو امیر المجاہدین جو بھی لائقے ہوتے ہیں. تو a new force in town, اور ایک ایسے موقع پہ جبکہ یہ نہیں پتا کہ MQM اس کا مستقبل کیا ہے, پیپلز پارٹی کیا ہے, سپاہ صحابہ کی تھوڑی بہت پاکٹس ہیں, ان کا کیا ہوگا. تو بھائی اب آپ کے حوالے, میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. نہیں, آپ نے بڑا اچھا یہ بتایا کہ 2 الیکشن جو ہوئے بڑے امپورٹنٹ تھے, پشاور کا اور لاہور کا, جہاں پر ان کی ووٹس ایون جماعت اسلامی سے بھی زیادہ تھے, جو ملک کی بہت قدیم اور ویل آرگنائز اور ویل ریسورسفل جماعتیں, ان سے بھی زیادہ ووٹ لیے. جماعت اسلامی 1200 میں پسی ہوئی تھی, ان کی ووٹ 7000 اور 9000. اٹ از ویری سگنیفیکنٹ. اور یہ وہ پشاور وہ حلقہ ہے یا لاہور وہ حلقہ ہے جہاں پر ان کی ٹریڈیشنل ووٹ بینک تھا بھی نہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے کہ ملتان, کراچی اور حیدرآباد جو آتی تھی. ایک تو یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد ٹریڈیشنل
बरेलवी लीडरशिप शिफ्ट हो गई कराची से पंजाब, ठीक है, उनके अर्बन से चली गई रूरल, उसमें चली गई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो वैक्यूम है, अब इवन इससे पहले भी 2015 के जो लोकल गवर्नमेंट पोल्स थे कराची में, सब लोगों ने इलेक्शन मजहबी जमातें थी, खासतौर बरेलवी मकतब फिक्र की, उन्होंने मुमताज़ कादरी के फ़ोटो के साथ इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीते नहीं लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट किया। अब जैसे इन्होंने वोट स्पॉइल किया लाहौर में, इवन पेशावर में नून लीग का, तो कराची में जो इसके असर पड़ेगा, वोट पड़ेगा, बड़ी बड़ी आबादियाँ इनकी, लोअर मिडिल क्लास जो माजर आबादियाँ हैं, कोरंगी, लियाकताबाद, नई कराची, और स्पेशली ओल्ड सिटी एरिया जहाँ पर ताजिर चंदा भी देते हैं उनको, तो यहाँ पर जीतना या MQM का वोट स्पॉइल करना दोनों बड़ा पॉसिबल है। और क्योंकि यहाँ तो इनका दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल जमातें होती थी, मजहबी जो भी हो, जमीयत इस्लाम थी, चूँकि उसके मुकाबले सिपा साहब भाई रेडिकल पॉपुलर हो गई, JUP के मुकाबले में सुन्नी तहरीक थी, उससे ज़्यादा रेडिकल थे, लोग अट्रैक्ट होकर जा रहे हैं। तहरीक जाफरियत थी, उसके मुकाबले में MWM आई, तो लोग उस तरफ जाने लगे। तो ये है कि जो पार्टी फोर्स के साथ आएगी, रेडिकलाइजेशन इज न्यू करेंसी। तो ये बिल्कुल लोग देखते हैं कि यार ये बड़ा तगड़ा फोड़ा है। एग्जैक्टली। और अभी तो हमने एक बहुत ही पब्लिक शो ऑफ स्ट्रेंथ देखी है, तो जाहिर है कि अट्रैक्शन होगी। ये अट्रैक्शन इसको कन्वर्ट कर सकेंगे वोटों तक, ये हम सवाल करेंगे। हाँ, मेरे बहुत से सवाल है कराची, बहुत से सवाल हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कि फैज़ाबाद धरने की कामयाबी के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, ख़ास तौर पर कराची की सियासत में क्या इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा समझाएं कि क्या होने मेरा एक सवाल है, अगर मैं पूछ लूँ, जैसा फैज़ाबाद में तो जाहिर है रियासत ने सरेंडर किया, लाहौर में अभी तक बैठे हुए हैं। कराची में जो मैंने देखा कि 6-7 जगह पर लौंडे जमा हुए, कोई 150, कोई 200, तो जो कि कराची वालों के लिए नॉर्मल हालात होते हैं, मतलब वो इसको मुजाहरे के तौर पे भी नहीं लेते, वो कहते हैं कि यार ये ऐसे आ गए हैं और उठ जाएंगे। और यही हुआ, 3 तलवार के नीचे भी बैठ गए, पुल के नीचे, वो भी 1-2 दिन बैठे, उसके बाद उठ गए। तो यहाँ उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा जितना पंजाब में लिया जा रहा था। क्या ऐसा ही है, या आपके ख्याल में कि खादिम रिजवी साहब जब यहाँ आएंगे तो तब बहुत ज़्यादा वो होगा? नहीं, मैं हमें यहाँ कि डायनामिक्स थोड़ी चेंज है, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा है कराची में, और काफ़ी अर्से बाद ये उस दिन हफ्ते के दिन शेयर बंद हुआ, पैरालाइज हुआ। तो जो हमारे जो इदारे हैं जिन्होंने ऑपरेशन का क्रेडिट लेते हैं, तो उनको भी मसला हो कि अगर शेयर बंद हुआ मंडे के दिन या संडे के दिन, तो ये पर हमारी सारी व्हाट्सएप मैसेजेस भी गए हैं। हाँ, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद चूँकि फोकस एक जगह पर था, लाहौर में जलाली ग्रुप, और वहाँ पर 2 ग्रुप इनके भी था, तो यहाँ बाद में आएंगे तो बात की कहानी हुई, क्योंकि इस वक्त मैदान वहाँ से जाए हुए हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कराची बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। यहाँ जो बात हुई है इन लीडरान वगैरह से, तो आपको लगता है कि उनके पास कोई प्लान है, या वो वहाँ से देख करके वो ये समझ रहे हैं कि जितना ग्राउंड उन्होंने गेन किया है यहाँ पर भी वो गेन हो सकता है ग्राउंड? इनका वही उसी पे ये लोग खेलेंगे, उसी इशू को उठा के। जो जहाँ की जमातें थी, बरेलवी जमातें, वो भी शुरू में खामोश थी, लेकिन जब उनको अंदाज़ा हुआ कि कहानी उस तरफ जा रही है, तो वो भी शामिल हो गए, क्योंकि इसके बगैर उनका गुजारा नहीं हो रहा था। हाँ, अलबत्ता ये कि जो राइवल मकतब फ़िक्र की जमातें, ऐसे देवबंदी मकतब फ़िक्र जमातें हैं, वो इससे बड़ी थोड़ी सी परेशान है, खुल के नहीं बोल रही। उनका ये कि उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि काफ़ी वाक़यात पंजाब में ऐसे रनमा हुए हैं कि जो तबलीगी जमात है देवबंदियों की, उन पर काफ़ी अटैक्स हुए हैं, बल्कि चिनौट में तो 2-3 महीने पहले वाक़या भी हुआ था, इसमें 2 तबलीगी जमात वालों को मारा भी गया था, और उस बंदे का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से समझा जा रहा था। तो समझ रहे कि इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएँ, क्योंकि कराची के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े मसले हैं मस्जिदों पे कब्जों के, 2-3 जमातों के दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली। अच्छा, कराची की सबसे, अल्लाह ना करे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कराची की सबसे बड़ी जमात, जाहिर है हम बात कर रहे हैं MQM की बारे में। अब MQM के भी आजकल बड़े मसले मसाइल हैं, और कम से कम MQM की तरफ से हमेशा यही एक मौक़िफ़ आता है कि जी हम ही हैं जो मजहबी पार्टियों के और आपके बीच में खड़े हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस दफ़ा उनकी इतनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है कि वो चैलेंज कर सकेंगे, या ये भी यहाँ पे कोई हम सरप्राइज़ देखेंगे जैसे हमने NA 120 में देखी? एक चीज़ तो ये कि
اس معاملے میں تو سب جماعتیں انکلوڈنگ ایم کیو ایم خاموش بیٹھی تھی کیونکہ یہ مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو چھیڑے اور ہم پہ کوئی چیزیں لگیں. ایون بلکہ کچھ رپورٹس ایسی بھی ہے کہ نواب شاہ کے اندر رابطہ کمیٹی کے 2 لوگ عبدالحسیب اور رؤف صدیقی باقاعدہ اسے بیٹھے ہیں دھرنے میں اسی تحریک لبیک کے. تو یہ ایسا ایشو ہے کہ اس پہ کوئی بھی اوپنلی اپوز کرنا تو بہت مشکل ہے ان کے لیے، اور یہ بھی بڑے پریشان ہے کہ شاید ہمارا ووٹ اسپوائل کرے، جیت نہ سکے، 10,000 8,000 15,000 یا 2,000 ووٹ بھی لے کے تو ان کا ووٹ خراب ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا اس شہر میں، خاص طور پر اولڈ سٹی ایریا میں. ایسے حلقے جیسے یہ حلقہ جو ہے یہ اولڈ سٹی ایریا والا فاروق ستار کا، یہاں پر بہت بڑا ووٹ بینک ہے ٹریڈیشنل. جیسے وسعت نے کہا کہ اس دفعہ خاصے انتظامات ہیں 12 ربیع الاول کے، اور ہمیشہ ہی ہوتے ہیں کراچی میں بہت زیادہ، تو اس دفعہ اس ایشو کو سیاسی طور پر بھی استعمال کیا جائے گا. ہاں انہوں نے بھی کہا کہ پورا شہر بھرا ہوا ہے اس وقت، خادم حسین رضوی کے بڑے بڑے فل سائز بینرز اور پوسٹرز سارے پل پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک القاب بھی دیے گئے ان میں ایک امیر المجاہدین کا لقب بھی ان کو دیا ہے. تو یہ شو ہو رہا ہے کہ اس بار سارا جو ایک سپورٹ بیس ہے اس طرف جا رہی ہے، اس طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمارا نیا لیڈر یہی ہے. اچھا میں ایک سینیریو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تحریک انصاف 31 اکتوبر 2012 مینار پاکستان کا جلسہ، جی اس سے پہلے تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں رجسٹر اگر 150 پارٹیاں تو ان میں سے ایک تھی بالکل. اس کے بعد اس جلسے کے بعد تحریک انصاف 2013 میں تو 1.5 سال کے اندر ہی ٹیک آف، کتنا بڑا ٹیک آف لیا ہے. اچھا اب 2018 میں یہ جو سینیریو ہے اگر یہ اسی طرح سسٹین کرتا ہے تو ہم ایک جو بریلوی الائنس ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لبیک اپنے طور پہ یہ جو الائنس بنے گا وہ کوئی سرپرائز دے سکتا ہے. کچھ ایریاز میں پنجاب کے کچھ دیہی علاقوں میں اور کراچی میں حیدرآباد میں یہاں تو ان کا ایک سپورٹ بیس تو ہے جو ایک طریقے سے ایم کیو ایم کی کمزوری کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو ایک طرح یونائٹ کر سکتے ہیں اس کو. میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بریلوی پولیٹکس کی جو واپس آنا ریوائول جو ہے 70s والا، اب نورانی صاحب تو نہیں رہے لیکن اس کی ایک ہوتی ہے کہ یہ شہر اونرشپ تھی ان کے پاس کہ ہمارے پاس یہ شہر تھا، ہم اس شہر سے جیتے تھے، میجورٹی آف دا سیٹس اور ون بائی دا جے یو پی کچھ جماعت اسلامی جیتی تھی، تو یہ سمجھ رہے کہ شاید وہ ہمارا آ جائے دوبارہ ریسرجنس. تھوڑا سا کمپیریزن اس لیے صحیح نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کیونکہ ایک سیاسی اپنا ایجنڈا لے کر کے آئی تھی، یہ تو بالکل ایک مخصوص قسم کا ایک مذہبی ایجنڈا ہے، تو پیرل مطلب اس کا نہیں، اس میں اس تحریک انصاف تو جب آئی تھی تو ان کے پاس ایک اوور آل چینج کا ابھی سے ہی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے کہ ووٹ یا رسول اللہ کی پرچی کا ہے، یہ مستقل. اچھا یہ اب آپ دیکھیں ایک عام مسلمان کے طور پہ دیکھیں کہ وہ جب اس پہ دھیان دیتا ہے، جب آپ بار بار ایک تکرار کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور ایک عام مسلمان سمجھتا ہے، بھلے وہ اس کے ذہن میں کوئی بھی ہلچل مچ رہی ہو لیکن ایک کمزوری تو ہے نا. دوسری بات کہ دیکھیں نہیں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، میرا نہیں خیال وسعت یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں کوئی برابری ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہا نا کہ یہ مطلب ایک مذہبی نیریٹو ہے، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا، ایک مذہبی نیریٹو کا لیپ ہے بے شک لیکن مقصد تو سیاسی ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ اپیل نہ کرتا تو 7,130 ووٹ NA-120 میں تو نہیں ملنے تھے، نہ ہی NA-4 میں 9,935 اور یہ بات بھی دھیان میں رہے. تو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی ایجنڈا تو نہیں اپنا دیا نا، اور اس کے باوجود یہ ووٹ میں یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ یہاں پہ جو ٹریڈیشنل بریلوی روٹس ہیں وہ انگریز کے دور سے ہیں، یہ جو دیوبندی روٹس ہیں یہ ضیاء الحق کے زمانے میں اسٹیٹ پیٹرنیج میں تھی بہت پہلے سے، اور پوری ہسٹری ان کی بڑی رچ ہے جدوجہد کی، لیکن یہ جو ہوا ہے نا مدارس اور اسٹیٹ کے معاملات اور پراکسیز، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا لگا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زبردست پیٹرنیج تھا کہ جمعیت علماء پاکستان جیسی جماعت MMA کا حصہ رہی، اس سے پہلے مختلف جماعتوں کے ساتھ الائنس وغیرہ کرتی رہی، لیکن یہ جو ریسرجنس ہوا ہے پچھلے 1 سال کے دوران اس پہ اب چونکہ ان کو اپنی جو کھوئی ہوئی کانسٹیچوئنسی ہے جو کہ میجورٹی میں ٹریڈیشنلی رہی ہے اگر وہ مل گئی ہے اور اس کے ساتھ جدید جو کمیونیکیشن کا مسئلہ بھی شامل ہو گیا ہے
تو وہ کیوں الائنس کریں گے کسی اور کے ساتھ؟ آپس میں کیوں نہیں الائنس کر کے فورس اسی میں ایڈ کروں، ایم ایم اے جب بنا تو ایون کراچی سے بھی جے یو پی کو سیٹی ملی، اس کے اندر جماعت اسلامی کو ملی 5-6، جی وائی کو ملی 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، ان کو نہیں ملی، ان کو ملی حیدرآباد سے ایم این اے اور ایم پی اے کی، کیونکہ وہ ان کا ووٹ ایسا وہ نہیں تھا نا، کیونکہ ان آبادی میں ایم کیو ایم تھی. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ کراچی کلچرلی، ایتھنیکلی، ریلیجیسلی ایک ڈائیورس ہے. بالکل. تو یہاں پر اس ایک نیریٹو کو اس طرح سیل کرنا ٹو آل دا نہیں، ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ نہیں، ہم نے کوئی پاکٹس کے نام لیے، اسی پاکٹس میں پورے شہر کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی بات کی کہ اگر ووٹ نہیں بھی لیں گے اسپوائلر. اچھا، اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وسعت نے کہا ہے کہ وہ مینار پاکستان کا جلسہ تو کہ یہ ان کو پی ٹی آئی کی ہی ووٹس ملنے والے اور اتنی سپورٹ ملنے والی ہے اور اتنی سیٹیں ملنے والی ہے، یہی نہیں. لیکن وہ گیم ایک اہم پلیئر کے طور پہ ہے، مطلب کہ وہ ان کا لانچ تھا، یہ ان کا سیکنڈ لانچ. ایک بات ان 2 الیکشن سے پروو کر دیا کہ ہمارے بغیر ہم ایون پشاور ایسا علاقہ ہے جہاں کسی بیرونی پارٹی کو اتنا ووٹ نہیں پڑا پہلے، انہوں نے لیا بھی ہے. اب یہ بول دیا کہ پشاور ہو یا لاہور یا کراچی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ جو کرنٹ ہے نا، اب اگلے 8-10 مہینے ہیں تو اس میں دیکھیے شکلیں. آخری میرا بس سوال ہے، اور وہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ان کو کافی خطرہ محسوس ہوتا ہے. تحریک لبیک اور اس طرح کی پارٹیز بھی آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہے، تو جو بھی پاکستان کراچی میں جو آپریشن بھی ہو رہا ہے آپ نے مینشن کیا، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ اس سٹیج پہ تو وہ مانیٹر کر رہی ہے کہ بھئی یہ گروپ ایک بننے والا ہے، مسئلے بنائیں گے، کیونکہ وہ پنجاب کے واقعات کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے یہ ایک سیشن دی ہے فیڈرل اداروں کو، بھئی ان پہ بھی آپ ایک کی جیسے سنی طریقے کو رکھی تھی واچ لسٹ میں، ان کو آپ رکھیں، ان کو مانیٹر کریں، یہ مسئلے بنائیں گے اسپیشلی فائٹنگ ود رائول سیکٹس یا نان مسلم کمیونٹیز کے حوالے سے یوزنگ دس بلاسفیمی کے جو اس پہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا الیکشن میٹیریل میں تو کچھ بھی یوز ہو سکتا ہے. اب ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ روشنی ڈالی. بالکل تھینک یو. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2013 میں کراچی میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل قتل کیس ہوا تھا جس میں سول سوسائٹی بھی باہر آ گئی تھی اور عدالتوں نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا. وہ تھا شاہ زیب قتل کیس، جس میں ایک سندھ کے ایک طاقتور جتوئی خاندان کے سپوت شاہ رخ جتوئی اور ان کے دوست سراج تالپور ملوث تھے اور کچھ ملازم بھی ملوث تھے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چلا. قتل کے ساتھ ساتھ جو ہیں ٹیررزم کی بھی دفعات لگائی گئیں اور 2 کو سزائے موت ہوئی، شاہ رخ اور سراج تالپور کو، اور ان کا جو چھوٹا بھائی تھا سراج کا، سجاد تالپور، اور ان کا جو ملازم غلام مرتضیٰ لاشاری، ان کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی. کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو مقتول ہے شاہ زیب، وہ ان کی ہمشیرہ آ رہی تھیں، تو مبینہ طور پہ غلام مرتضیٰ لاشاری نے ان سے کوئی بدتمیزی کی، چھیڑ چھاڑ کی، اور اس کے بعد تو میں ہوئی، بات بڑھی، اور پھر انہوں نے اپنے ملازم کی حمایت میں شاہ رخ اور سراج تالپور نے شاہ زیب کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا. ایک اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت معاملہ تھوڑا سا سیٹل بھی ہو گیا. جو اپارٹمنٹ میں شاہ زیب کے جو والد صاحب سے جو ڈی ایس پی ہیں، انہوں نے بیچ میں آئے، انہوں نے سیٹل کیا، پھر یہ وہاں سے نکلے اور ان لوگوں نے فالو کیا اور وہاں قتل کیا. اچھا، جس گاڑی میں وہ تھے شاہ زیب، وہ ابھی اس کے والدین نے اس کو تحفے دی تھی 20th برتھ ڈے کے لیے، جن کپڑوں میں وہ تھے تو وہ ابھی اپنی بہن کی ولیمے سے آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ اپیلوں کا سلسلہ وغیرہ شروع ہوتا ہے، تو بیچ میں معافی کی بات ہوئی، بیچ میں سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. سیٹلمنٹ ہوئی جس کے جو وکیل انوالو تھے، جنہوں نے یہ سارا شاہ زیب کے والدین نے مجرموں کو معاف کر دیا تھا. وہ ایک تصفیہ ہو گیا تھا قصاص اور دیت آرڈیننس کے، جس کے تحت 27 کروڑ روپے کہا جا رہا ہے. اچھا، پھر یہ سوال اٹھا کہ جب آپ دہشت گردی کی دفعات لگاتے ہیں تو اس قانون کے تحت اگر ورثہ معاف بھی کر دیں تو آپ اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا قانونی طور پہ. اسی لیے گئی تھی. لیکن جو اس کے وکیل ہیں شاہ رخ کے، فاروق نائک صاحب، انہوں نے 2-3 دن پہلے جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں جو ریویو پٹیشن تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب
یہ دہشت گردی تو نہیں تھی، یہ تو ایک ذاتی جھگڑا تھا، تو یہ جو کلوزز ہیں انسداد دہشت گردی کی یہ ہٹائی جائیں اس لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جرم ہوا ہے تو شاہ رخ جو ہے وہ جوینائل کیٹیگری میں آتا ہے، 18 سال سے کم عمر کا تھا، تو اسے جوینائل حساب میں اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے. ہائی کورٹ نے یہ ان کی دلیل منظور کر لی، اور اب جو سزائیں ہوئی ہیں وہ معطل ہو گئی ہیں، اور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ دوبارہ سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب انسداد دہشت گردی کی آپ نے شیخیں نکال لی اس مقدمے میں سے، تو اب چونکہ مقتول کے والدین بھی معاف کر چکے ہیں، لہٰذا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ملزم تو بری ہو گئے. آئی تھنک ڈی فیکٹو تو ایسا ہی ہے مبشر. آپ کے کوئی دیکھیں لائرز کا یہ کہنا ہے، اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے معاف کر دیا فیملی نے، تو عدالت کے پاس اب کوئی گنجائش رہ نہیں گئی، کیونکہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب نے اس کیس کو اٹھایا کیونکہ سو موٹو اٹھانے کے وہ ماسٹر تھے، اور انہوں نے ہر دوسرا کیس سو موٹو کے طور پہ اٹھایا، اور انہوں نے اس چیز کو وہ کیا. جب تصفیہ ہو گیا تھا، اور جیسے ریمنڈ ڈیوس کیس میں بھی ہوا اور دوسرے کیسز میں بھی ہوا کہ جب قصاص و دیت، اب آپ اسے صحیح کہہ لیں یا غلط کہہ لیں، بہرحال ایک اسلامی قانون آپ کے پاس موجود ہے، اور جب دونوں پارٹیاں ایگری کر گئیں تو اس کے بعد لائرز یعنی قانونی طور پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب یہ تصفیہ نہ ہو. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو انسداد دہشت گردی کی دفعات ہٹا کر کے اب دوبارہ سے ری ٹرائل ہوگا، تو اس میں پہلی چیز ہی وہ تصفیہ پیش کیا جائے گا کہ جناب یہ تو راضی نامہ ہو چکا ہے. یہ جو اینٹی ٹیررزم کی جو ہم لگا دیتے ہیں، اس کو بھی بہت مس یوز کیا گیا، اوور یوز کیا گیا ہے، صرف اس شک سے بچنے کے لیے کہ کوئی معاف نہ ہو جائے. آپ ہر ایک چیز میں کوئی ٹیررزم کے کیس میں ہر بہترین قانون کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. میں قصاص و دیت پہ بھی آ رہا ہوں ابھی، لیکن یہ جو کلوز ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ ٹیررزم کا کیس بنا دو، حالانکہ وہ ٹیررزم کا کیس نہیں تھا. آپ صحیح یہ آرگیومنٹ بنا سکتے ہیں کہ معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا ہے، وہ تو آپ کسی چیز میں بھی آرگیومنٹ بنا سکتے ہو، لیکن وہ ایک کمزور دلیل ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے. آئی تھنک لیگلی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اخلاقی طور پر ہم بہت بات کر سکتے ہیں اس پر. جہاں تک دیت کی بات ہے تو ابھی ریما عمر صاحبہ نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہے، ای کاپی ہے طاہر واسطی کی 2009 میں، اور یہ واحد کتاب ہے جو ایک ڈیٹیلڈ انالیسس ہے پاکستان کی دیت قوانین کے اوپر. ٹھیک ہے، اٹس کالڈ ایپلیکیشن آف اسلامک کرمنل لا ان پاکستان. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں، جی آپ اور میں برابر ہیں. ٹھیک ہے، امیر غریب، کالا گورا، عرب عجم کچھ ایک ہے. ٹھیک ہے، جس طرح دیت کے قانون کو پاکستان میں اپلائی کیا جاتا ہے اور یوز کیا جاتا ہے، ایک لحاظ سے یہ آپ نے ایک سیپریشن کر دی ہے امیر اور غریب کے بیچ میں. ٹھیک ہے، میں قتل کرتا ہوں، فرض کریں گا میں غریب ہوں، اگر آپ پیسے لینا بھی چاہ رہے ہیں میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، تو مجھے تو اصولی ہے، مجھے پھانسی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں نے کریڈٹ کارڈ دیا، میں نے کر لیا. تو مطلب میری نظر میں یہاں پر ایک کانٹرڈکشن کیا یار، ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں ریاست نے دیت جو ہے وہ کروائی. جب ریاست کروا رہی ہو تو پھر کسی بھی قانون کا جب اپلیکیشن ہوتی ہے تو لائرز جو ہے سابقہ کیسز کا حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کیس میں یہ ہو چکا ہے، اور اس کیس میں تو وہ اب کہے گا ریاست نے کر دیا تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام میں ان کا مس یوز بھی توہین مذہب ہے تو صحیح، لیکن کون کہے گا؟ جب ریاست وہ کر رہی ہو تو پھر اب ریمنڈ ڈیوس کا ریمنڈ ڈیوس کا تو چلو جیو پولیٹیکل کیس ہے نا، بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ اس کا حوالہ تو دیا جائے گا. اب کورٹ میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ نہیں جی وہ تو سی آئی اے کا بندہ تھا نا سر، سمجھا کریں، ایسا تو نہیں ہوگا. تو پریسیڈنٹ تو آپ کے پاس ہے نا سر، دس از اے بلینک چیک. ایک ہے آپ کے پاس ہیوز اور ایک ہے آپ کے پاس ہیو ناٹس. اچھا ہیوز کے پاس پھر امیونٹی بھی ہے اور ہیو ناٹس کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا. جو تصفیہ ہوا ہے جس کے پاس 27 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، ایک گھر آسٹریلیا میں دیا گیا ہے، فیملی کو وہاں سیٹل کرایا گیا ہے. اور جو لائرز نے کمایا ہے ان 5 سالوں میں کروڑوں کی، وہ تو انہوں نے پیسہ بہا دیا. بنیادی بات یہاں پر ہے نا کہ جبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ہمیں نہیں پتا کہ کتنا پریشر لگایا گیا ہے. اسلام میں دیا گیا جو قانون ہے کہ امن پیدا ہو، یہ نہ ہو کہ بدلے کے بدلے میں آپ خون کا بدلہ خون
اور پھر ایک پورا معاشرہ جل جائے. لیکن یہاں پر وہ اسپرٹ تو کہیں صرف اس کے لیے ہے جو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, ورنہ ہم آپ کسی کیس میں پھنس جائیں تو لائر کا پیسہ ہے یا پاور ہے. ڈی ایس پی کا بیٹا. چلیں اس پہ تو قیامت تک بحث ہو سکتی ہے. فی الحال آج اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.